बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। और एक बड़ी खबर ये है कि हुकूमत ने एक अहम शख्सियत की गिरफ्तारी की इजाज़त दे दी है, जिसकी गिरफ्तारी की इजाज़त मांगी जा रही थी। यानी ऑडियो लीक मामले में साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन को गिरफ्तार करने की इजाज़त दे दी गई है। हुकूमत से FIA ने इजाज़त मांगी थी कि शौकत तरीन को गिरफ्तार किया जाए, उन्हें शामिल तफ्तीश करना है, उनसे तहक़ीक़ात करनी है। उनके खिलाफ जो इब्तदाई इंक्वायरी है वो मुकम्मल हो गई है, अब उनकी गिरफ्तारी दरकार है। तो हुकूमत ने इजाज़त दे दी है साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन को गिरफ्तार करने की, लेकिन इसमें 2-3 अहम बातें आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या शौकत तरीन वाकई गिरफ्तार होंगे और इस वक्त शौकत तरीन कहाँ हैं। लेकिन दूसरी बड़ी अहम खबर ये कि खान साहब एक तारीख साथ यू टर्न ले चुके हैं, और वो यू टर्न उन्होंने ले लिया है साइफर के मामले में। और साइफर की बना दी उन्होंने बत्ती, और बत्ती बनाकर उन्होंने दे दी अपने वोटर और सपोर्टर को कि लो जनाब, जो करना चाहिए कर लो, चार पा लो, एनू पा जो मर्जी इस्तेमाल कर लो, यानी अगे थोड़ी मर्जी। तो साइफर पर खान साहब एक तारीखी यू टर्न ले चुके हैं और अपनी साजिश के बयानिए को उन्होंने तब्दील कर दिया। इसके अलावा अरशद शरीफ केस की आज से सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। ये बड़ा अहम केस है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर रिपोर्ट तलब कर रखी है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले को आज से टेकअप करेगी। इसके बाद पंजाब में आटे की किल्लत का खदशा है। फ्लोर मिलें हड़ताल कर रही है, उनकी गंदम का कोटा मुअत्तल कर दिया गया है, जिसके बाद पंजाब में फ्लोर मिलें नाराज़ हैं और वो हड़ताल का ऐलान कर रही है। दुकानों से आटा गायब हो गया है और हड़ताल पर उकसाने के इल्ज़ाम में 12 फ्लोर मिलों का कोटा मुअत्तल कर दिया गया, जबकि ज़राई कहते हैं कि 100 से ज़ायद फ्लोर मिलों का गंदम का कोटा मुअत्तल किया गया। जिसके बाद पंजाब में जो है वो दुकानों से आटा गायब है और किल्लत का खदशा है। इसके अलावा पंजाब में एक और बड़ा मसला चल पड़ा है, और वो ये है पंजाब में चिकन की कीमत वो कंट्रोल से बाहर हो गई और पहली बार तारीख में ये कीमत 600 रुपये किलो से ज़ायद हो गई है। और गंदम, आटा और मुर्गी का गोश्त जो है वो महंगा होने के बायस पंजाब में, खासकर लाहौर में महंगाई का एक तूफान बरपा है। इसके अलावा बड़ी खबर है नई सियासी जमात के हवाले से कि क्या कोई नई सियासी जमात बन रही है और उस जमात में कौन कौन से अहम रहनुमा पार्टिसिपेट करेंगे, कौन कौन से अहम रहनुमा शामिल होने जा रहे हैं। और आज इलेक्शन कमीशन का बड़ा अहम इजलास होगा और इलेक्शन कमीशन पर तौहीने अदालत की दरख्वास्तें दायर भी कर दी गई हैं, रिट पिटिशंस की जा रही हैं कि जी इलेक्शन कमीशन ने तौहीन अदालत कर दिया क्योंकि उन्होंने इलेक्शन की डेट नहीं दी। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि इलेक्शन कमीशन को लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की 24 घंटे के अंदर तारीख देनी चाहिए थी, लेकिन अब इसमें काफ़ी ताख़ीर हो चुकी है और बड़ी ताख़ीर से इलेक्शन कमीशन इजलास बुला रहा है। अब इलेक्शन कमीशन आज इस इजलास के बाद फैसला करेगा कि क्या इलेक्शन की तारीख इलेक्शन कमीशन देगा, और देगा तो कौन सी तारीख देगा, और जो इदारों की तौजीहात हैं या उनके जो एक्सक्यूज़ हैं वो अदालत के सामने रखे जाएंगे। तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट मामला है। लेकिन शुरू करेंगे शौकत की गिरफ्तारी और खान साहब के बयानिए से। खान साहब का बयानिया एक चेंज हो गया और खान साहब ने एक तारीख साथ यू टर्न लिया है, और जो उन्होंने पिछले यू टर्न लिए वो तो अपनी जगह पर, लेकिन अब खान साहब को ये एहसास हो गया है कि उन्हें वो नाहिल होने जा रहे हैं और उनको ना अदालतें बचाएंगी, ना इस्टेब्लिशमेंट बचाएगी, ना उनके पीछे वोटर सपोर्टर बचाएंगे, ना उनको इलेक्शन बचा सकते हैं, ना उनको टूटी हुई टांग बचा सकती है, ना उस टांग का प्लस्तर बचा सकता है, ना वज़ीराबाद में होने वाला हमला उन्हें बचा सकता है। तो उन्हें बचा सकती है वो एक ही ताकत है और वो है अमेरिका। कल तक खान साहब जिसको गालियां देते थे और उनके ऊपर साजिश का इल्ज़ाम लगाते थे, उसके ऊपर आज खान साहब यू टर्न ले चुके हैं और खान साहब कहते हैं कि जनाब सब कुछ जो है वो जनरल बाजवा ने किया, अमेरिका तो बेकसूर है, अमेरिका ने तो कुछ किया ही नहीं है। खान साहब ने अपनी हुकूमत गिराने का जिम्मेदार साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को ठहराया और कहा कि वो सुपर किंग थे और उनके पास सारे इख्तियारात थे। तो कोई माने या ना माने, खान साहब कल भी झूठ बोल रहे थे, खान साहब आज भी झूठ बोल रहे हैं। कल अमेरिका पर साजिश का इल्ज़ाम लगाया और आज वो उसे बेकसूर करार दे रहे हैं और कह रहे हैं अमेरिका को तो जनरल बाजवा ने मिसगाइड किया। यानी जनरल बाजवा इतनी बड़ी ताकत थे, इतने बड़े जीरक किस्म के सियासतदान, बहुत ज़हीन आदमी थे,
اور جنرل باجوہ نے پورے امریکہ کو قائل کر لیا. امریکہ کی نہ اپنی کوئی انٹیلیجنس تھی، نہ امریکہ کے پاس کوئی ایسی رپورٹ تھی جس میں انہیں پتہ چلتا کہ باجوہ انہیں مس گائیڈ کر رہے ہیں. عمران خان صاحب تو امریکہ کے بڑے دوست ہیں، امریکہ کے بڑے خدمتگار ہیں، امریکہ کے بڑے کام کر رہے ہیں، لیکن باجوہ صاحب نے انہیں مس گائیڈ کر دیا. باجوہ صاحب نے جب امریکہ کو جا کے کہہ دیا کہ جی عمران خان صاحب آپ کے خلاف ہے، تو امریکہ نے مان لیا. اصل ذمہ دار باجوہ صاحب ہیں، جنہوں نے امریکہ کو قائل کر لیا کہ جناب عمران خان صاحب ان کے خلاف ہے، جبکہ عمران خان تو ان کے خلاف نہیں ہے. تو اگر عمران خان ان کے خلاف نہیں ہے تو عمران خان صاحب نے یہ جو اپنے لوگوں کو چورن بیچا تھا، امریکہ سے نجات، غلامی سے نجات، حقیقی آزادی، یہ سب کیا تھا. اور پھر کہ حقیقی آزادی وہ کس سے مانگ رہے تھے اور غلامی سے نجات وہ کس سے مانگ رہے تھے؟ یہ نعرہ تو انہوں نے امریکہ کے خلاف لگایا تھا. اس پہ انہوں نے ضمنی الیکشن کی کمپین چلائی اور انہوں نے کئی بائی الیکشن جیتے جس میں خود ان کی اپنی 7 سیٹیں شامل ہیں. اور نعرہ یہ تھا کہ امریکہ ہمارے اوپر فیصلے مسلط کرتا ہے، فیصلے باہر سے ہوتے ہیں، ہم جو ہے وہ غلامی نہیں چاہتے، ہم آزادی چاہتے ہیں. تو اب تو پتہ چلا کہ نہ وہ غلامی تھی، نہ وہ کوئی پرابلم تھی، نہ وہ کوئی سائفر تھا، نہ وہ کوئی امریکہ ان کے خلاف سازش کر رہا تھا. امریکہ تو ابھی مطلب چھوٹا سا بچہ ہے، اور عمران خان صاحب کے خلاف وہ کسی نے جا کے ان کے کان بھر دیے اور امریکہ ان کے خلاف ہو گیا. تو کوئی مانے یا نہ مانے، خان صاحب امریکہ کے بیانیے سے دوڑ گئے. ویسے یہ خان صاحب ظاہر کرے کہ ان کو آج پتہ چلا ہے کہ جی وہ تو باجوہ صاحب نے امریکہ کے کان بھرے تھے اور پاکستان سے سائفر گیا تھا. جبکہ خان صاحب جب اقتدار سے نکالے گئے تھے اس کے بعد بھی حکومت میں تھے تو خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت امریکی سفیر سے مل بھی رہی تھی اور امریکی سفیروں کو اپنے دورے بھی کرا رہی تھی اور ان سے وہ یو ایس ایڈ بھی لے رہے تھے. تو اس وقت بھی تو امریکہ کے ساتھ معاملات چل رہے تھے. عمران خان جو ہے وہ امریکہ کے دشمن نہیں تھے، نہ امریکہ ان کا کوئی ٹارگٹ تھا، نہ امریکہ ان کا کوئی، نہ امریکہ نے انہیں اقتدار سے نکالا. تو امریکہ کا نعرہ انہوں نے محض لگایا ہے اسی طرح کا نعرہ جس میں تھرڈ ورلڈ میں دنیا کے اندر لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. امریکہ کے لوگ غلامی کرتے ہیں، امریکہ کے اشاروں پر چلتے ہیں اور عوام کو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ ہم امریکہ کے خلاف ہیں. کیونکہ تھرڈ ورلڈ کنٹری میں جتنی معاشی دباؤ ہے یا جو پرابلمز ہوتی ہیں اس کی جو ذمہ داری ہے زیادہ تر امریکہ پہ ڈالی جاتی ہے، کیونکہ امریکہ سپر پاور ہے، جو کرا رہا ہے یہ امریکہ کرا رہا ہے. تو عمومی طور پر عوام اس کے خلاف ہوتے ہیں. اور پاکستان میں تو عوام 9/11 کے بعد جب امریکہ نے افغانستان کے اوپر اٹیک کیا تو پاکستان میں عوام کی میجورٹی اس کے خلاف ہے. تو یہ ایک سیاسی کارڈ ہے جس کو امریکہ بھی کھیلنے کی اجازت دیتا ہے کہ چلیں ہمارا نام لے کر آپ اپنا ووٹ بینک لے لیں. تو امریکہ کے نام پر ووٹ تو لیا جا سکتا ہے لیکن اس پہ زیادہ سسٹین نہیں کیا جا سکتا. تو اب خان صاحب کی حالت یہ کہ انہیں کوئی دائیں بائیں نظر نہیں آ رہا، تو انہوں نے ایک معافی نامہ بار بار لکھ رہے ہیں اور اب دوبارہ انہوں نے سی وی جمع کرا دی کہ جناب آپ کو تو قمر جاوید باجوہ صاحب نے مس گائیڈ کیا تھا، ورنہ ہم تو آپ کے دوست ہیں، ہم تو آپ کے غلام ہیں. اور جس غلامی سے نجات کی آپ بات کریں وہ تو محض ایک نعرہ ہے، وہ تو ہم نے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے لگایا ہوا ہے. تو خان صاحب نے ایک تو انٹرویو دیا، پھر انہوں نے ویڈیو لنک سے بھی خطاب کیا اور اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ جناب یہ میرے پیچھے 3 سال سے لگے ہوئے ہیں اور بدقسمتی سے ان کو این آر او ملا اور این آر او دیا جنرل باجوہ نے، اور کرپشن کے لوگوں کرنے والے لوگوں کو معاف کیا جنرل باجوہ نے. میں تو بڑا ایماندار آدمی ہوں، مجھے الیکشن سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور نواز شریف چاہتے ہیں کہ مجھے نااہل کروا دیں اور جیل میں ڈلوا دیں، اور جب یہ سمجھیں گے گراؤنڈ تیار ہے تو الیکشن کرا دیں. تو خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ ذاتیات پہ سوچ رہے ہیں، یہ حکومت میں رہنے کا سوچ رہے ہیں. خان صاحب تو بالکل ذاتیات کا نہیں سوچ رہے. خان صاحب تو جو ہے وہ ملک کی مفاد کے اندر الیکشن چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جناب فوراً الیکشن ہو جائے، مجھے اس کرسی پہ بٹھا دو، یہ ملک کا سب سے بڑا مفاد ہے. یہ کوئی مفاد نہیں کہ آپ معیشت ٹھیک کریں، آپ نے بیڑا غرق کر دیا. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کی ایسی حالت پچھلے 72-75 سال میں نہیں تھی، تو بالکل نہیں تھی. اگر ہم 2016-17 میں دیکھیں تو پاکستان کے اندر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا. پاکستان کے اندر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پاکستان کے زیر معاملہ کے ذخائر اتنے گر جائیں گے کہ پاکستان ایک ایک ڈالر پر ترسے گا. تو یہ جو 5-7 سال کا جو خان صاحب نے کیا دھرا ہے 2014 کے بعد سے جو کام شروع ہوا ہے، اس میں تو ان کے پاس جو رپورٹ کارڈ ہے اس میں تو پاکستان ظاہر ہے کامیابی سے نکلنے لگ گیا. پاکستان کی فوج کے ساتھ جو کچھ پچھلے 3-4 سال میں ان کو جو ٹریپ کیا گیا ہے اور ان کے ساتھ ان کو بعد میں ان کے اوپر بیشنگ کی گئی ہے اور فوج کی ساکھ کو بری طرح مجروح کیا گیا ہے، فوج کے اندر جو لوگ ہیں ان کو جو مس گائیڈ کیا گیا ہے،
ان کو جو غلط ٹارگٹ بتائے گئے ہیں, ان کو جو پروپیگنڈا کیا گیا, ان کو جو برین واشنگ کی گئی ہے, ان کو جو فیڈ کیا گیا, یہ ساری چیزیں کی گئی ہیں. اس سب کا الٹیمیٹ رزلٹ تو یہی ہونا تھا جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے. یہ تو شکر ہے پاکستان جو ہے وہ یعنی میں تو کہوں گا بچ گیا ہے, لیکن خان صاحب پوری طرح ایکسپوز ہو گئے ہیں. اور خان صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ جناب خان صاحب نے ہاتھ جھاڑ لیے, اور اب وہ سی وی دے رہے ہیں امریکہ کو کہ جناب مائی باپ, وہ جو پچھلا جب میں وزیر اعظم تھا اور میرے آپ کے تعلقات تھے وہ ٹھیک تھے, آپ کے کہنے پہ تو ہم نے کشمیر دے دیا انڈیا کو, اور آپ کے کہنے پہ ہم نے اور بڑے کام کر دیے. آپ جنرل باجوہ کی باتوں میں آ گئے, اور جنرل باجوہ کی باتوں میں آ کر آپ نے ہمیں نکال دیا. لیکن ہماری غلط فہمی دور ہوگی کہ آپ نہیں تھے, آپ تو وہی ہیں جو ہمارے اوپر دست شفقت رکھے ہوئے تھے. تو خان صاحب نے سی وی جمع کرا دیا. تو اب یہ ان کے جو ووٹر سپورٹر ہیں نا, ان کی آنکھیں تو کبھی کھلنی نہیں نا. اب وہ کیا کہے گی, کل امریکہ سے غلامی سے نجات کا نعرہ لگاتے تھے, اب وہ کہیں گے امریکہ بے قصور ہے. اب میں نے پچھلے بھی لاگ میں کہا تھا, اور وہ ایک نعرہ تھا نا بے نظیر دور میں لگتا تھا, یا اللہ یا رسول بے نظیر بے قصور. تو بعض لوگوں کو اس نعرے کو یاد ہوگا کہ یہ ایک پولیٹیکل نعرہ تھا, اس میں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی دین کی بے حرمتی نہیں ہے. تو یہ ایک محض نعرہ ہے, یہ یا محاورتاً کہہ لیں, محاورتاً میں نے استعمال کیا تھا, لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے. تو اب نعرہ یہ کہ جی امریکہ بے قصور ہے. اب وہ میرا خیال ہے اب جو یوتھی ہیں ان کو اپنے پیچھے لکھوانا چاہیے, اب وہ گاڑیوں کے پیچھے کہ سوری امریکہ, سوری یو ایس اے, وی آر فرینڈ, اس طرح کے نعرے لکھوانے چاہیے نا. اب وہ حقیقی آزادی سے غلامی, اور وہ جو ہم نے وہ جہاد کرنا تھا, جہاد کر رہا ہوں. ہاں صاحب تو جہاد کر رہے تھے, اور جہاد کے اینڈ یہ نکلا کہ جناب معافی دے دو سرکار, غلطی ہو گئی, ہم نے کوشش کی تھی کہ آپ کے چنگل سے نکل جائیں, لیکن آپ کی نوکری کرتے تھے, اب آپ دوبارہ ہمیں نوکری پہ رکھ لیں. ہمارے ذہن میں کچھ ایسا بد خیالی آ گئی تھی, ہمیں ہمارے دماغ کو چڑھ گئی تھی کہ ہم نے یہ یعنی آپ کے بغیر بھی ہم اقتدار میں آ سکتے. تو خان صاحب کی وہ غلط فہمی دور ہو گئی ہے. اب ایک بڑی خبر ہے سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کی گرفتاری کی. یہ میں آپ کو 2-3 فیکٹ اس کے اوپر کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے رکھوں. کل رانا ثناء صاحب نے کسی جگہ پہ گفتگو کی اور بتایا کہ جی ہم نے شوکت ترین کی گرفتاری کی اجازت دے دی ہے. شوکت ترین کی گرفتاری کی اجازت ایف آئی اے نے مانگی تھی. ایف آئی اے نے ان کے خلاف انکوائری کی. انکوائری میں ثابت ہوا کہ سابق وزیر خزانہ نے جو اپنے 2 وزرائے خزانہ پنجاب اور خیبر پختونخوا جہاں ان کی حکومت تھی, ان کو کال کر کے کہا تھا کہ آپ وفاقی حکومت سے تعاون نہ کریں, اور اپنا سرپلس بجٹ جو ہے اس کو سرنڈر نہ کریں آئی ایم ایف کے سامنے. آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کی ڈیل ہو رہی تھی, اور اس ڈیل کے اندر صوبے اپنا سرپلس جو بجٹ ہے وہ سرنڈر کیا کرتے ہیں. کچھ اس قسم کی جو صورتحال تھی, شوکت ترین صاحب نے ان کو کال کر کے کہا کہ آپ تعاون نہ کریں, اس سے آئی ایم ایف جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ معاہدہ نہیں کرے گا. تو یہ پاکستان کو اور ریاست کو نقصان پہنچانے کے مترادف تھا. اس کی تحقیقات ہو رہی تھی, اور ایف آئی نے اس کی اجازت مانگی تھی, اور اس کو اجازت دے دی گئی ہے. یہ بقول رانا ثناء کہ ہم نے گرفتاری کی اجازت دے دی ہے. اس مقصد کے لیے انہوں نے شوکت ترین جیسے بندے کو بھی, جو کہ بظاہر شریف آدمی ہیں, ان کو بھی جو ہے انہوں نے بہکایا, اور ان کے بہکانے میں آ کے انہوں نے بھی ایک ایسی حرکت کی کہ جس حرکت کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان کو نقصان ہو سکتا تھا. بہرحال ان کے خلاف جو ہے وہ انکوائری جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے, اور ایف آئی اے نے ان کو اریسٹ کرنے کی اجازت مانگی تھی جو گورنمنٹ نے دے دی ہے, اور ان کو جو ہے وہ اس بات کی سزا ملنی چاہیے تاکہ کسی کو بھی اس قسم کی حرکت کرنے کا دوبارہ جو ہے وہ جرت نہ ہو. اگر اجازت مل گئی ہے تو پھر کل رات انہیں گرفتار کر لینا چاہیے تھا, کیونکہ یہ اس بات کو بھی کوئی 12, 14, 15 گھنٹے گزر گئے ہیں, لیکن ان کی گرفتاری کہیں نہیں ہوئی. ان کی گرفتاری کے لیے کہیں چھاپا نہیں مارا گیا. اس کی وجہ یہ کہ شوکت ترین صاحب پاکستان میں نہیں ہیں. شوکت ترین صاحب پاکستان سے باہر جا چکے ہیں, اور اس بات کی انہیں پہلے سے اطلاع تھی کہ حکومت انہیں گرفتار کرے گی, اور ان کی گرفتاری کے لیے ایک فرمائش آئی ہے. وہ کہتے ہیں ساڑھی فرمائش تھے, اتنا آسان نہیں ہے. کہانی جو ہے وہ اصل میں اور ہے, اور وہ کہانی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کے جو معاملات ہیں. یہ فرمائش آئی ایم ایف سے آئی ہے کہ شوکت ترین کا نام نہیں ہے, لیکن آئی ایم ایف سے یہ فرمائش آئی ہے کہ جن لوگوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے میں بٹرے کیا آئی ایم ایف کو, ان کے خلاف حکومت نے کیا کارروائی کی ہے.
حکومت IMF کے ساتھ جب مذاکرات کرنے جاتی ہے تو پھر ان کو یہ بتاتی ہے کہ جناب یہ معاہدہ عمران خان صاحب نے کیا تھا اور عمران خان صاحب اس معاہدے کو انہوں نے بدعہدی کی، وہ چلے گئے، یہ معاہدہ جو ہے وہ پھر رک گیا اور ہماری حکومت آئی، ہم نے دوبارہ معاہدہ کرنے کی کوشش کی تو پھر جو ہے چونکہ 2 صوبوں میں ان کی حکومت تھی تو انہوں نے پھر سازش کی اور پھر ہمارے لیے مشکلات پیدا کی، وہ اب تک ہمارے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ اور IMF کے ساتھ جو بار بار تعطل آ رہا ہے یہ صوبوں کی وجہ سے آ رہا تھا، اور ابھی ان کی جو ہے وہ پچھلے مہینے خیبر پختونخوا اور پنجاب میں ان کی حکومت تھی وہ ختم ہوئی ہے، اب ہم آپ سے معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اب ہم آپ کو سارا انڈرٹیکنگ دیتے ہیں۔ تو IMF کو جو یقین دہانیاں کرائی گئیں کہ 80-89 بچے ہیں، وہ جو پچھلے نالائق لوگ تھے وہ چلے گئے ہیں، تو انہوں نے کہا وہ جو نالائق لوگ گئے ہیں ان کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ اگر یہ ریاست کو نقصان پہنچانا تھا، یعنی پارٹی کا معاملہ تو ہے ہی نہیں نا کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوا یا HPP پارٹی کے ساتھ ہوا، حکومت کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، یعنی ملک کے ساتھ یہ بٹرے کیا گیا۔ تو جو ملک کے ساتھ غداری کریں یا ملک کو نقصان پہنچائیں ان کے خلاف تو ریاست کارروائی کرتی ہے، قانونی کارروائی کرتی ہے۔ تو اس مذاکرات کے دوران ذرائع کہتے ہیں پوچھا گیا کہ آپ نے ان کے خلاف کیا کارروائی کی، انہوں نے کہا جی کارروائی جاری ہے، FI انکوائری کر رہی ہے، اور FI کی انکوائری مکمل ہوتی ہے جیسے کلپرٹس کا تعین ہوگا، ہم وہ آڈیوز جو ریکارڈ ہوئی ہیں ان کا فرانسک کرا رہے ہیں، اور جیسے ہی تحقیقات مکمل ہوگی جو بھی اس میں شامل ہوگا اس کو ہم پکڑ لیں گے۔ تو مین اس میں کلپرٹ جو ہیں وہ جناب سابق وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب ہیں۔ تو پھر شوکت ترین صاحب کی گرفتاری کی جو خبر جاری کی گئی وہ اس وقت جاری کی گئی جب شوکت ترین صاحب کے کانوں سے بات گزار دی گئی کہ جناب نس جاؤ۔ اب شوکت ترین پاکستان سے باہر جا چکے ہیں اور اس بات کا فواد چودھری نے بھی انکشاف کیا کہ وہ پاکستان میں ہے ہی نہیں، وہ پاکستان سے باہر جا چکے تھے، پھڑنا کنوں ہے، یعنی ملزم کو بھگا کے حکومت یہ نعرے مار رہی ہے کہ ہم نے پکڑنا ہے۔ تو یہ خبر اب مارکیٹ میں ہے کہ شوکت ترین کی گرفتاری مانگ لی ہے FIA نے اور اجازت مل گئی ہے، اب شوکت ترین صاحب گرفتار ہوں گے۔ IMF کو خبر پہنچ کر رہی ہے تو جناب دل میں ٹھنڈ پہ گئی ہوگی، کیونکہ آج سے پھر IMF جو ہے وہ آپ کے ساتھ معاہدے کا جو اگلا مرحلہ ہے وہ شروع کر رہا ہے، اور چونکہ مذاکرات پاکستان میں مکمل ہو چکے ہیں، اور صرف پیسے ملنے ہیں، اور حکومت نے 2-3 سٹیپ جو لینے تھے وہ آلریڈی لے لی ہے۔ ایک سٹیپ انہوں نے لے لیا کہ بجلی انہوں نے مہنگی کرنی ہے اور اس کی انہوں نے پورے سلیب بنا کے دے دیا کہ جناب یہ لیں، یہ پورے سلیب ہیں، کس مہینے کتنے پیسے بڑھیں گے۔ پھر انہوں نے شوکت ترین یعنی وہ جو کلپرٹ تھے جنہوں نے پہلے معاہدے کو سبوتاژ کیا، ان کی گرفتاری کے آرڈر ہو گئے ہیں اور شوکت ترین صاحب پھڑے جان گے۔ اب شوکت ترین صاحب جو ہیں جن کے بارے میں وہ رانا صلی اللہ کہتے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب نے اس کو مس گائیڈ کیا، یعنی وہ عمران خان کی باتوں میں آ گئے، جھانسے میں آ گئے۔ کچھ لوگ ان کو بے قصور بھی سمجھتے ہیں، کچھ جھانسے میں آ گئے، وہ بڑے معصوم سے ہیں۔ دوسرا معاملہ یہ کہ پاکستان اور امریکہ کے دفاعی مذاکرات بھی آج سے شروع ہونے ہیں، واشنگٹن میں ہونے ہیں، چیف آف جنرل سٹاف کی قیادت میں وفد جا رہا ہے، وہاں پہ وفد چلا گیا بلکہ وہ شریک ہوگا۔ تو امریکہ کے ساتھ مذاکرات بھی شروع ہو رہے ہیں، IMF کے ساتھ وہ جو لین دین ہے اس کے معاملات بھی آج سے آن لائن شروع ہو رہے ہیں۔ ادھر ساڑھے وزیر خزانہ بیٹھیں گے، ادھر وہ ٹیم بیٹھے گی اور ان کو پہلی خبر ملے گی کہ جناب حکومت پاکستان نے سابق وزیر خزانہ کی گرفتاری کے آرڈر کر دی ہے، اور چونکہ وہ ثابت ہو گیا کہ انہوں نے ریاست کے خلاف غداری کی ہے، تو شوکت ترین صاحب کا ناز جو جناب، اب شوکت ترین صاحب جو ہے وہ باہر ہیں، باہر سے وہ بیٹھ کے اپلائی کریں گے، یہاں پہ ان کے وکلا شکلا جائیں گے، ان کی بیل بیفور اریسٹ جو ہے وہ پکڑیں گے، اور ان کو وہ واپس تبھی آئیں گے جب ان کی ضمانتیں شمانتیں ہو چکی ہوں گی، اور ان کو صرف تحقیقات میں شامل ہونے کے لیے کہا جائے گا، وہ ہو جائیں گے، باقی ساری سیریمونیل ہوگی۔ اللہ خیر صلی اللہ۔ شوکت ترین کو نہیں ہاتھ لانا، شوکت ترین صاحب کو تو ان پہ 8 ارب کا قرض معاف کرانے کے لیے اس وقت کے DG ISI کو ایکٹیو ہونا پڑا تھا، ان کے حکم کے اوپر ان کا کیس چلا اور ان کو وہاں سے بیل آؤٹ کیا گیا، ورنہ نیب وہ کیس رکھ کے بیٹھی ہوئی تھی، کسی وقت بھی ان کی گردن دبوچی جا سکتی تھی۔ 8 ارب دی کرپشن، اتنے بینک بنائے، مال اچھا سا کمایا انہوں نے، اور پھر وہ آگے عمران خان صاحب کی لانڈری میں، ان کی شرن میں آگے لانڈری میں ڈرائی کلین ہو گئے، اور وہاں سے ان کو مل گیا وزارت خزانہ مل گئی، اور بیٹھتے انہوں نے خزانے کی ماں بہنیں کر دی، اور باہر سے چیزیں آنا شروع ہو گئی، کسٹم ڈیوٹی انہوں نے بڑھا دی، لوگوں نے ڈالر باہر بھیجنا شروع کر دیے، اور دھڑام سے وہ ساری عمارت گر گئی جو کہ کچھ لوگوں نے بڑی محنت سے بنائی تھی،
وہ سارا وہ اب کھل کے کہانی سامنے آ چکی ہے نا کہ کون چلا رہا تھا انہیں اور کون کر رہا تھا. تو اب شوکت ترین صاحب جو ہیں جب وہ ہے ہی نہیں اپنا, ان کی مثال ہوئی کہ نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی, نہ شوکت ترین صاحب پاکستان میں ہوں گے, نہ انہیں گرفتار کیا جا سکے گا. یہ بائی دا وے امریکہ کی فرمائش نہیں ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کے, یہ بائی دا وے امریکہ کی فرمائش نہیں کہ دیا سمجھ لیں کہ دیکھو جی امریکہ سے کہتے شوکت ترین کو پڑھا گیا. انہوں نے پوچھا بھائی کہ اگر آپ کی ریاست کے ساتھ کسی نے ترو کیا, پنجابی میں کہتے ہیں دھوکہ دیا ہے, ترو کیا ہے, تو پھر ادھر خلاف قانون نے کی کیتا. یہ اس کا جواب ہے. اور یہ جواب جو ہے وہ آپ کوئی بھی آپ سے پوچھے گا, کسی کو آپ کہیں گے جناب وہ بندے نے میں نے چھری ماری, تو آپ کہیں گے کہ آپ نے اس کے خلاف پرچہ کرایا کہ نہیں کرایا. یہ سارے ہمدردی میں بھی ہوتا ہے, اور لیگلی بھی اوپینین ہے کہ یار اگر آپ کو کسی نے اٹیک کیا ہے تو آپ اس کے خلاف کیس درج کرائیں. اور خان صاحب جو ہے ان کی کیا بات ہے, وہ کہتے ہیں جناب باجوہ صاحب سپر کنگ تھے. تو خان صاحب نے مان لیا نا کہ وہ کٹ پتلی تھے. تو کٹ پتلی جو حکومتیں چلاتے رہے ہیں ان کا انجام پھر کیا ہونا تھا؟ وہ ملک ترقی کر سکتے کبھی؟ خان صاحب جو ہے ان کے پاس بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ مائی باپ دنیا میں کوئی ایسی طاقت جو انہیں بچا لے وہ ہے سپر پاور. تو انہوں نے عرضی ڈال دی ہے کہ جناب ہمیں بچایا جائے, ہم آپ کی خدمت میں, آپ کی خدمت گزار کہتے ہیں نا, مؤدبانہ گزارش ہے جناب, اور آخر میں لکھا جاتا ہے آپ کا تابع دار. تو اب تک کے لیے اتنی, آپ سے ملاقات ہوتے کے لیے بھی لوگ میں اپنا گردن نوا کے لوں گا. بہت خیال.